बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो बच्चों के बारे में जो बयानात आए उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जमायमा गोल्डस्मिथ साहिबा आमने सामने है, लफ्ज़ी जंग है ट्विटर पर। इसका पस मंज़र क्या है और अब हुआ क्या राय है शामी साहब की भी, और ट्विटर पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है दोनों शख्सियात ने, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा अहम मौजू आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम से जुड़ा है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, हबीब अकरम साहब एक तफसीली दौरा इंतखाबी मुहिम का करके आए हैं, उनसे उनकी जायज़ा रिपोर्ट हम लेंगे, आपकी खदमत पेश करेंगे। लेकिन इन दो मामलात पर बात करने से पहले सर देखिए, ईद की आमद है, कल ईद है पाकिस्तान में। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में तो ईद उल अज़हा आज मनाई जा चुकी। तो हम ईद मनाने जा रहे हैं शामी साहब एक ऐसे मौसम में जिसे हम वबा का मौसम कहते हैं, और उसके ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार ये बताती हैं कि पिछले 8 दिनों में पाकिस्तान भर में 17,605 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 8 मई को और 5 मई को इन कोरोना केसेस की तादाद 800 से कम थी, 1000 से कम थी। लेकिन 8 मई से आगे आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो रोज़ाना जो एवरेज बन रही है वो 2200 केसेस यौमिया की बन रही है। तो इस हिसाब से हम ईद मनाने जा रहे हैं। यही नहीं शामी साहब, बल्कि पिछले 24 घंटों में जो परवाज़ें पाकिस्तान आई हैं परदेसियों को वापस लेके, जो ईद मनाने आप लोगों के साथ आए हैं वतन वापस, तो रियाज़, शारजा, दोहा और बहरीन से आने वालों में से 11 अफराद ऐसे हैं जो पॉजिटिव निकले हैं। मुसलसल वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं और फिर करंतना में उनको क़याम कराया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है कोरोना की, जिसके हंगाम पर हम ईद कुर्बान मनाने जा रहे हैं। वबा के मौसम में ईद कुर्बान कैसे मनाई जाए? देखें, हज अदा हुआ जी, 60,000 अफराद को इजाज़त दी गई बिल्कुल कि वो हज का फरीज़ा अदा कर सकते हैं, वो भी वो जो सऊदी अरब में मुकीम है और वैक्सीनेटेड है और वैक्सीनेटेड है ज़ाहिर। और आज ईद की नमाज अदा की गई बैतुल्लाह में, मस्जिद नबवी में, और सारे मनाज़र टेलीविज़न पर लोगों ने देखे। कितनी महदूद तादाद में लोग शरीक हैं और कितना फासला है उनके दरमियान बैतुल्लाह में और मस्जिद नबवी में। और यही तादाद 60,000 की निस्बत 30-35 लाख हुआ करती और गुज़श्ता साल 10,000 अफराद ने हज अदा किया था। देखिए, ख़ुद सऊदी अरब जो है उसका यानी अरबों डॉलर का नुकसान है। एक अंदाजे के मुताबिक कोई 25 से 30 अरब डॉलर जो है वो हाजी जो थे वो खर्च करते हैं सऊदी अरब में। बिल्कुल ठीक आते है। हैं जब ज़ाहिर है उनकी मईशत को इससे बड़ी तक़वियत मिलती है, लोगों के कारोबार चलते हैं। पूरे आलम इस्लाम में जो हज ट्रैवल एजेंट्स हैं, इंतज़ाम करने वाले हैं, ये उनका बिजनेस पूरी इंडस्ट्री है सर, वहाँ क़याम से लेके तो आम तक। लेकिन बहरहाल लोगों की सेहत जो है सबसे मुक़द्दम है, और एक SOPs के तहत महदूद तादाद में यह हज हुआ है। तारीख़ में ऐसे मौक़े आए हैं, 40 के करीब मौक़े ऐसे आए हैं कि जबकि हज नहीं अदा हो सका। वबा फैल गई, ताउन फैला, हैज़ा फैला, कभी हमला हो गया, और सबसे शदीद हमला जो है वो तो ये 10वीं सदी ईस्वी में हुआ। जो करामता है ना, ये जो एक इस्माइली फ़िरका है उसकी एक शाख है, उन्होंने हमला किया। उनका जो अबू ताहिर जो है उनका लीडर था, और वो उन्होंने हज़ारों अफराद हाजी और कत्ल कर डाले उन्होंने। फिर हजर अस्वद के साथ, हजर अस्वद को उठाकर वो ले गया। बिल्कुल। और फिर उसको जो बगदाद के खलीफा थे कई साल के बाद उसको बादशाह करने में कामयाब हुए, 30,000 दीनार देकर, तावान देकर। बल्कि बड़ा एक दिलचस्प वाक़या तारीख़ में है कि जब वो लेने के लिए भेजा गया बगदाद के खलीफा की तरफ से वफ़द, तो उसको जो लीड कर रहे थे एक बड़े आलम दीन थे, तो वो जो अबू ताहिर था करामती, उसने पहले मुख्तलिफ पत्थर जो है वो पेश किए धोखा देने की असल ना दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो असल है
وہ مجھے وہ چاہیے. ان کا اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اصل ڈوبتا نہیں ہے اور وہ رنگ بدلتا نہیں ہے اور آگ نہیں پکڑتا ہے. تو اس نے کئی پتھر رکھے اور وہ ریجیکٹ کر دیے انہوں نے. پھر اصل لانا پڑا, اصل حجر اسود اس کو دینا پڑا. چلے, اور ہزاروں دینار اس کو دے کے منظر بھی آپ نے پیش کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں, اور یہ بھی ایک بڑا ایسا شدید موقع ہے وبا کی وجہ سے. اب تو سعودی حکومت نے, پہلے تو خواتین کے لیے یہ تھا کہ وہ محرم کے بغیر نہیں جا سکتی, اس کی بھی اجازت مل گئی. اب تو اجازت دے دی ہے کہ اگر گروپ کی صورت میں ہوں تو محرم کے بغیر بھی سفر کر سکتی ہیں. جیسے میرے خیال امام شافعی کے نزدیک اگر عورتیں گروپ کی شکل میں ہوں تو وہ مرد محرم جو ہے اس کے بغیر جا سکتے ہیں. اب وبا میں ہم عید کیسے منائیں جبکہ کرونا کے کیسز اب تو ہم نے دیکھیے, ہمیں تو کوئی نہ فکر ہے, منڈیوں کا حال دیکھیں, بازاروں کا نہ کوئی اضطراب ہے. ہم اپیلیں کر رہے ہیں, آپ ماسک کا استعمال کریں. سندھ حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے صرف ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں منڈیوں میں آ سکیں گے. کیسے چیک ہوگا؟ عملاً کوئی احتیاط نہیں ہے. اور آپ دیکھیں, اور ان کو اس کو تو چھوڑیں آپ, ابھی جو آزاد کشمیر کی انتخابی مہم چل رہی ہے, آپ دیکھیں تمام سیاسی رہنما بشمول وزیر اعظم ماسک کے بغیر ہیں. مجمع ماسک کے بغیر ہیں, سٹیج پر بیٹھے ہوئے, کہیں کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے. ان کو کوشش کی تھی ہمارا جو وہ کہ الیکشن کمیشن کو, حالانکہ مظفر آباد کا شمار ان چند شہروں میں ہوتا ہے جہاں پر نمبر آف کیسز اور جو شرح مثبت ہونے کی وہ آن رائز ہے. تو ہمارے تو خورشید ندیم صاحب جو کہ رکن بھی رہے اسلامی نظریاتی کونسل کے, ماشاء اللہ بڑے دانشور, تو ایک کالم لکھا انہوں نے جی, لیکن میں خط کہ بھائی ایک فیملی میں سے ایک قربانی دی جائے. یہ بات کون سنے گا؟ یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ بحث میں کون پڑے گا؟ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے اس گفتگو بحث کا آغاز کرتے تو شاید کوئی اثر نہیں ہونا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں احتیاط واحد حل ہے؟ احتیاط حل ہے, لیکن لوگ کرنے پر تیار نہیں ہیں. تو اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ کرم فرمائے رحمت ہمارے حال پر, آمین. اور میرا خیال ہے سر ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس سے بہتر نسخہ بھی اور ترکیب بھی کوئی نہیں تھی جس پہ آپ نے گفتگو کو ختم کیا. اس موضوع پر آ جاتے ہیں سر سیاسی موضوع پر, کہ یہ بچوں کے بارے میں بیانات ہیں. جمائمہ اور مریم نواز شریف صاحبہ آمنے سامنے ہیں. یہ بچے گفتگو میں آئے کیسے؟ کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے, جس کے جواب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک جلسے کے دوران بات کی, اور اس پر پھر جمائمہ صاحبہ نے ٹویٹ کیا, اس پر پھر دوبارہ جواب دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے. جناب سہیل وڑائچ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے تفصیلی طور پر, اس پر شامی صاحب کی رائے بھی شامل کریں گے. لیکن سب سے پہلے دیکھیے یہ سیکوینس ہے کیا, کیسے, کب کیا ہوا؟ کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور این آر او لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے. پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں, میرے سے پوچھے اب میں کتنے آپ کے کشمیری آپ کے رشتہ دار لندنوں میں ملا ہوں, لندن میں, مینچسٹر میں, کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے, یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا. وہاں گھوڑا رکھنا, پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے. تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی, پھر حویلی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا جواب دیا وہ بھی دیکھیے. آج یہ بندہ اتنا گرا ہوا انسان ہے کہ اس نے آج بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. کہتا ہے وہ پوتا نہیں ہے, وہ نواسا ہے. وہ نواسا باہر جا کر پولو کھیل رہا ہے, بچوں کو بھی نہیں بخشتا. وہ کہتا ہے اس کے پاس پولو کے پیسے کہاں سے آئے. تو میں بچوں تک نہیں جانا چاہتی تھی, لیکن جیسی بات کرو گے منہ توڑ جواب ملے گا. یاد رکھو وہ وہاں پر اپنے وطن کا نام روشن کر رہا ہے. پہلا پاکستانی ہے جس نے کیمبرج کی پولو ٹیم کا کیپٹن بنا ہے 73 سال میں, ماشاءاللہ. وہ نواز شریف کا نواسا ہے, گولڈ سمتھ کا نواسا نہیں ہے. وہ
यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। किस मुंह से तुम नाम लेते हो? और फिर उस पर मोहतरमा जुमाइमा गोल्डस्मिथ ने जवाब दिया, तासुब का इजहार किया। ट्वीट भी हम नशर करते हैं। वो ये फरमाती हैं कि 2004 में जब इमरान खान साहब की उनकी लहदगी हुई तो उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर वतन बरतानिया मुंतकिल हो गई थी वापस। वो कहती हैं किसी न किसी बहाने आए रोज़ इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन की जानिब से पाकिस्तान में मौजूद बहस रहती हैं और अक्सर उनके ख़ानदान को उनके मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनाया जाता रहा है और अब भी ये सिलसिला जारी है। ये उन्होंने शिकवा किया और ये जो किड्स बीइंग रेज्ड इन लैप ऑफ ज्यूज़ के ऊपर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। जवाब में फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक और जवाब उन्हें पेश कर दिया, वो भी हम ऑनर करते हैं। वो ये कहती हैं कि मुझे आपसे या आपके बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ और भी बेहतर चीज़ें करने के लिए हैं। आपके जो साबका शौहर हैं वो ख़ानदानों को बीच में लेके आए हैं और वो उनको आप मौरूद इल्ज़ाम ठहरा सकती हैं। इस पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है ज़ोरों पर और लोग इस पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अमूमी राय ये सामने आ रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये जो दूसरा जवाब था ये शायद नहीं देना चाहिए था, ये कोई अच्छे ज़ौक़ में नहीं दिया। सुहेल बड़ाई साहब भी सुन रहे हैं गुफ्तगू शामी साहब। सबसे पहले तो आप फरमाइए। सुहेल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर मेरा ख्याल सुहेल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। तो सुहेल साहब ये जब मोहतरमा जुमाइमा यहाँ हुआ करती थीं तो कहती हैं तब भी मुझे ये हमले सुनने को मिलते थे। आपको पता है सोशल मीडिया पर तो एंटी सेमिटिज़म की बहस शुरू हो गई ना कि जी ये क्यों किया जा रहा है। तो तब क्या हालात वाक़यात थे, अब जो वाक़यात पेश आए उस पर आपकी राय क्या बनती है? मेरा ख्याल है कि ये किसी तरह भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, ना तो इस तरह एंटी सेमिटिज्म सेमेटिक किस्म के कमेंट्स और ना मेरा ख्याल है कि किसी के खानदान को इस तरह से निशाना बनाना और ये कहना कि वो बार बार वो कहते हैं कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है ज्यूइश लॉबी से और हम क्रिश्चियन हैं और फिर भी उन्हें बार बार ये कहना और ताने देने। मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा के भी शयान शान नहीं था ये जो उन्होंने बयान दिया। और सुहेल साहब जुमाइमा ने तो जो निकाह के वक्त इस्लाम भी कबूल किया था जब उनका निकाह हुआ ना इमरान खान से। जी बिल्कुल जी, उनका नाम भी बल्कि जो था वो इस्लामी रखा गया था और ये सारा कुछ हुआ था और अब पता नहीं क्या स्टेटस है क्योंकि उसके बाद तो फिर पता नहीं चला कि अब उनके ज़ाहिर है बच्चे तो मुसलमान हैं और उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है और उनके जो है वो ज़ाहिर है इमरान के साथ ही एसोसिएट होते हैं कासिम और सुलेमान। जी कासिम और सुलेमान। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की हमें इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए ना मरियम साहिबा को और जुमाइमा ज़ाहिर है जुमाइमा तो हर्ट है एक अपने घरेलू मामलात की वजह से, दूसरा पाकिस्तान में अपने सलूक की वजह से। तो मेरा ख्याल है काफी उनका ग्रेसफुल एटीट्यूड रहा है। अदरवाइज भी बाकी मामलात में भी बावजूद डिवोर्स होने के उन्होंने बड़ी ग्रेस दिखाई है। जुमाइमा की जितनी भी तारीफ की जाए और मरियम साहबा भी आमतौर पर इस तरह के कमेंट्स नहीं करते। ये पता नहीं उन्होंने किस तरह से कमेंट कर दिया जज्बाती होके अपने बेटे का जिक्र करते हुए। शायद उन्होंने इमरान खान के बच्चों का भी जिक्र कर दिया, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए। सुहेल साहब जो आपने ग्रेस की बात की उसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि आज भी अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं या जुमाइमा का जब भी जिक्र आता है तो उनके ट्वीट्स या उनके जो ख्यालात हैं उसको पाकिस्तानी अमूमी तौर पर अपनी कदर की निगाह से देखते हैं और उनके लिए एक बड़ा मुखलिसाना और मुस्बत रवैया झलकता है हमारे सारिफीन की गुफ्तगू में, अनलाइक रेहाम खान। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जनरली उन्होंने जो भी रवैया अख्तियार किया है उसको पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया गया है। इमरान का भी हमेशा उन्होंने साथ दिया बावजूद डिवोर्स होने के, बच्चों को एक्सेस दिया है, कोई तलखी नहीं पैदा की और पाकिस्तान के बारे में भी बिलअमूम उनका जो रवैया होता है बड़ा पॉजिटिव होता है। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई अगर आपका पाकिस्तान का वेल विशर है, सिंपथाइजर है, बावजूद वो इस प्रोसेस से गुजरने के बावजूद तो मासवा ये कि उसको फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाए और क्या कहा जा सकता है। सुहेल साहब लेकिन अब ये देखिए ना एक अहम नुक्ता ये भी है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ एक कौमी सतह की लीडर हैं, उनके मुंह से जो एंटी सेमिट बात हुई वो अब तारीख़ में याद रखी जाएगी। उनका पीछा शायद ये जुमला ना छोड़े
کیونکہ ایسے جو حساس معاملات دنیا بھر کی نظر میں وہ مارک ہو جاتے ہیں؟ درست ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ اپنے رویے کو بہتر کر کے اور اس طرح کے کمنٹس کو اوائڈ کر کے وہ اس کی تلافی کر سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہوا ہے، انہوں نے وہ اپنے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی کہ اس کی تربیت کا، اور اس میں انہوں نے ذکر کر دیا جو کہ نامناسب تھا، اور آئندہ اس طرح کا تانا جو ہے، بچوں کے تانے دینا مناسب نہیں ہے، نہ مریم صاحبہ کو اور نہ جو خان صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں وہ نواز شریف کے دولت کو بچوں کے کھانے پہ اور بلاول کے پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے، اور شاید مریم نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ میں نے تو عمران کا جواب دیا ہے، تو لیکن بہرحال ہماری جو سیاست ہے اس کو اس لیول پر آنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سہیل وڑائی صاحب۔ شامی صاحب، یہ ایک سیاست میں کیسے رجحانات متعارف ہم کرواتے جا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ گھر، فیملی، ننیال تک تو آ گیا بیچ میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو والد تھے میاں محمد شریف، وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ، آپ کئی دفعہ ان کا ذکر چند منتخب لوگوں میں سے تھے۔ ان کی فاؤنڈری جو ہے اس کو نیشنلائز کیا بھٹو صاحب نے، پھر اس کے بعد انہوں نے بیرون ملک بزنس شروع کیا، دبئی گئے، پھر اس کے بعد پاکستان واپس آئے، پھر پرویز مشرف کے دور میں جب انہیں بیرون ملک جانا پڑا پوری فیملی کو، پھر انہوں نے بزنس کا آغاز کیا سعودی عرب میں۔ اب ان کے سعودی عرب میں ان کے پوتے بزنس کرتے ہیں، لندن میں کرتے ہیں، تو اس لیے اب یہ تاثر دینا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بالکل یعنی کوئی پان بیڑی کی دکان تھی ان کی، اور ان کے یہ ایک بہت نامناسب بات ہے۔ خان صاحب کو بھی اپنا لہجہ درست کرنا چاہیے، اور کوئی حد ہونی چاہیے تانا دینے کی اور الزام لگانے کی۔ لیکن سر جب یہ قومی سطح پر لیکن یہ الزامات اور دشنام تراویح، اس کے بعد مریم جو ہے ان کو بھی اپنے آپ کو قابو کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم اپنے ملک میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اب بین الاقوامی سطح پر ان کا اچھا تاثر نہیں ہوتا۔ جمائمہ جو ہیں وہ بڑی ایک باوقار خاتون ہیں، اور یہاں جو پاکستان میں وہ رہی ہیں تو اکا دکا کوئی ان کے مخالف عمران خان صاحب کے اعتراض کرتے تھے ان پہ، لیکن بحیثیت مجموعی ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ وہ پاکستانی معاشرے میں رچ بس گئی تھیں، اور ان کا ایک رول تھا، اور وہ ایک سماجی زندگی میں سرگرم تھیں۔ بارہ وہ تو انفارچونیٹلی پھر یہ سارا معاملہ خراب ہوا، ڈائیورس ہوئی، اور اب بھی وہ ڈگنیٹی کے ساتھ وہ ان کا رویہ جو ہے اس کا اظہار کرتی ہیں۔ تو نہ مریم کے لیے مناسب ہے نہ خان صاحب کے لیے مناسب ہے، اور مریم کے لیے تو زیادہ احتیاط چاہیے۔ اگر خان صاحب نے ایک بات کہہ بھی دی ہے اس کا جواب دے دیا جائے، ان کو اپنے بتا دیا جائے کہ ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، اس کا بزنس کیا ہے۔ یہ جواب بہتر ہوتا ہے، یہ جواب بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ بھی اسی درجے پر جا کے ایسا کوئی حملہ کرتی۔ ان کے بچوں پر، ان کے فیملی پر، اور گولڈ سمتھ جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اور اب یہ بھی ایک داد آپ دیکھ خان صاحب کی، جب ڈائیورس ہوئی ہے تو اس وقت اگر وہ چاہتے تو آدھی جائیداد کلیم کر سکتے تھے، انہوں نے کلیم نہیں کی، ایک پیسہ نہیں لیا۔ تو یہ ہمیں تو اچھی باتیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، اور اس حد تک نہیں چلا جانا چاہیے سیاست میں جس حد تک ہمارے لوگ جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ایک بریک آن پہنچی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو چونکہ یہ جو موضوع ہے یہ آزاد کشمیر سے شروع ہوا تھا، جہاں وزیر اعظم گئے تھے اور مریم نواز بھی تھی، تو آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے، انتخابی مہم ہے، وہ جوبن پر ہے، زمینی حقائق کے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب کا تجزیہ سنیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابی مہم کی۔ جوبن پر ہے یہ مہم، مریم نواز شریف صاحبہ کو ہم دیکھ رہے ہیں روز جلسے کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وزراء جلسے کر رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان خود بھی گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو ہم نے دیکھا، پھر ان کے بعد سعید غنی اور دیگر رہنما بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ انتخابی مہم کیا بتاتی ہے، پبلک پلس کیا ہے، ووٹرز کیا سمجھتے ہیں، اور زمینی حقائق کیا ہیں، اس پر ہم غور کریں گے۔ شامی صاحب 45 حلقے ہیں مجموعی طور پر، اور 700 سے زائد امیدوار ہیں جو میدان میں ہیں۔
کل کی انتخابی مہم کے دوران محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دھاندلی کے اوپر دھرنا دینے کا عندیہ دیا تھا، وہ ذرا دیکھیے، پھر شامی صاحب اور حبیب صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اگر وہ نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن تم نے دھونس اور دھاندلی سے اپنے نام لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ فارورڈ کہوٹا اٹھے گا، حویلی اٹھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مریم نواز آپ کو شارع دستور پہ پہنچنے کی کال دے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پھر اس کا جواب دیا ہے، وہ بھی دلچسپ ہے۔ کشمیر میں مریم نواز الیکشن مہم کشمیر کی نہیں کر رہی، نواز شریف کو لانے کے لیے نہیں کر رہی، وہ عمران خان کے خلاف کر رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی، یہ ہار کا پہلے اعتراف ہے، تو جناب پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے، لیکن جو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ہارنے کے بعد دھرنا دیں گی، تو بڑی خوشی سے دھرنا ان کا شوق ہے۔ پچھلے دسمبر سے اس حکومت کے خاتمے کا وہ اعلان کر رہی ہیں، بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ دھرنا ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں تو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نا، ہاں، لیکن جیت پی ٹی آئی کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے بھتیجے جو ہیں وہ بھی جب ضمنی انتخاب میں حصہ لیا تو وہ بھی عوامی مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ نہیں لڑے، وہ بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑے۔ اس سے تو ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر حسین پراچا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سیاست میں عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک، اور ڈاکٹر فرید صاحب جو ہیں ہمارے فرید ملک، وہ کہتے ہیں 1985 کے بعد جو کھیپ آئی ہے نا غیر نظریاتی سیاستدانوں کی، یہ سب ان کا ڈالا ہوا گند ہے۔ چلے، یہ بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے، تو قابل دونوں بحث ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ کمپین تو بڑی زبردست چلائی ہے محترمہ مریم نے، اور ان کے جلسوں میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں، بہت جوش و خروش تھا اس میں، اور بلاول بھٹو کی کمپین بھی اچھی چل رہی تھی، لیکن اچانک پھر وہ امریکہ چلے گئے اور وہ ان کی جگہ آصفہ آ گئیں، لیکن وہ مومنٹم ٹوٹ گیا وہ پیپلز پارٹی کی کمپین کا۔ تو ادھر سے گنڈا پور سب چھائے ہوئے تھے، اور گنڈا پور تو پھر آؤٹ ہو گئے بیچارے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ لیکن مجھے بہرحال جو بھی کمپین میں لوگ آئے، جس بھی چلی، مجھے جو افسوس ہوا ہے نا، وہ کیا؟ مجھے افسوس یہ ہے کہ کمپین جو تھی وہ ٹارگٹ ہونی چاہیے تھی کشمیر کی آزادی پر، انڈیا کی ایٹراسٹیز پر، کشمیر کے ایشو پر، کشمیر کا ایشو جو تھا، چلو تھوڑی بہت پاکستانی سیاست بھی ہلکی پھلکی ہو جائے، لیکن ہم نے یہ اپنا گند وہاں بھی، لیکن اپنا جو ہماری سیاست جو تھی بہت اس نے ڈومینیٹ کیا، اور کشمیر کا معاملہ جو تھا وہ ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گیا۔ پھر ہمارے راجہ فاروق حیدر جو ہیں انہوں نے بھی بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم دھرنا دیں گے، اور یعنی چیف سیکرٹری پہ بھی برسے ہیں اور دوسرے حکام پہ بھی برسے ہیں، حالانکہ وہاں تو نگران حکومت قائم نہیں ہوتی، ابھی تک وزیر اعظم ہوئی، ابھی تک وہ وزیر اعظم ہیں، تو ان پہ ان کی گرفت ہونی چاہیے معاملات پر۔ لیکن بہرحال حبیب صاحب تشریف رکھتے ہیں سر، حبیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم حبیب صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو۔ شامی صاحب، حبیب صاحب جناب ماشاءاللہ بڑا دورہ کر کے آئے ہیں، وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور آپ کی جناب آپ کی سیاحت ہوتی ہے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا اتنی تیزی سے سفر کرنے کا۔ تو سر اس کی سرخیاں چھلک رہی ہیں، ان کے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ حبیب صاحب کو اگر دیکھیں تو سرخ ہوئے پڑے ہیں، چھلک رہے ہیں سر سرخی۔ تو ماشاءاللہ پھر کیا دیکھا آپ نے؟ بہت کچھ تو ہم دیکھ چکے اپنی آنکھوں سے آپ کی، اب کیا توقع کر رہے ہیں آپ؟ شامی صاحب، میں جو آپ کے سامنے صورتحال پیش کر رہا ہوں وہ 33 نشستوں کی ہے، اور یہ وہ نشستیں ہیں جو آزاد جموں کشمیر کے سرحدوں کے اندر ہیں۔ باقی جو 12 نشستیں ہیں وہ تو باہر ہیں، مہاجرین کی جو ہے، ان کے عزیز و اقربا جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اور یہی کی سرحدوں میں وہ الیکشن ہوتا ہے۔ 33 جو نشستوں کی کا الیکشن ہے اس کے بارے میں آپ کو مختصر عرض کر دوں۔ شامی صاحب، آزاد جموں کشمیر کے 3 بنیادی ڈویژن ہیں، میرپور ڈویژن ہے، پونچھ ڈویژن ہے، اور مظفر آباد، اور ان میں بالترتیب 13، 11 اور 9 سیٹیں ہیں، یہ مجموعی طور پر 33 سیٹیں ہیں۔ اگر ہم میرپور ڈویژن کی بات کر لیں تو میرپور ڈویژن میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی مشکل کے اکثریت میں نظر آتی ہے،
پونچھ ڈویژن آپ ہمیں جانتے ہیں کہ وہاں پہ کافی نظریاتی ووٹر بھی ہے، نظریاتی جنگ بھی ہوتی رہتی ہے، کشمیر کے اوپر مختلف قسم کے آراء بھی وہاں پر پائی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہمیں پاکستان تحریک انصاف پہلی 2 پارٹیوں میں نظر آتی ہے، اور گویا وہاں پر اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ مارکا نہ بھی مارے، تو وہاں پہ نشستیں کمفرٹیبلی جیت سکتی ہے۔ اور مظفر آباد ڈویژن جو ہے، مظفر آباد ڈویژن کی جو 9 نشستیں ہیں، اس میں مظفر آباد شہر میں پاکستان تحریک انصاف کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے، اور شہری علاقوں میں تھوڑا مشکلات کا سامنا ہے، لیکن جیسے نیلم ہے تو نیلم کی ایک سیٹ پہ یہ بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ جہلم میں ایک سیٹ پہ، یعنی جو لیپا کی سیٹ ہے جہاں سے راجہ فاروق حیدر 2 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک ہٹیا سے اور ایک لیپا سے، لیپا کی سیٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کافی مضبوط ہے۔ تو اگر مجموعی طور پر یہ صورتحال دیکھی جائے، اور پونچھ کا بھی ذکر کیجئے گا، پونچھ کا بھی، پونچھ کا آپ نے میرپور اور مظفر آباد ڈویژن کا ذکر کیا، پونچھ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہاں بھی کوئی جی راولہ کوٹ میں وہاں پہ وہاں پہ ہسٹوریکلی مقابلہ رہتا ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا، یعنی سردار ابراہیم مرحوم کی پارٹی کا، اور اب ان کے پوتے جو ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح پونچھ میں پھر باغ بھی ہے اور پلندری بھی ہے۔ اب باغ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے والی صورتحال ہے۔ پلندری میں ان کا کینڈیڈیٹ بہت مضبوط ہے، اور راولہ کوٹ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پر ہمیشہ ایک نظریات کی جنگ رہتی ہے، تو اس نظریات کی جنگ میں ہسٹوریکلی جے کے پی پی فاتح رہتی ہے، لیکن جو باہر کی جو مضافات کی سیٹیں ہیں وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ چودھری حاجی محمد یعقوب جو سابق صدر بھی رہے، سابق وزیر اعظم کی، وہ بھی بڑے مضبوط ہیں۔ تو لہٰذا مجموعی طور پر اگر میں آپ کو ان 33 نشستوں کے بارے میں اپنا اندازہ پیش کر سکوں تو ایسا ہے کہ 12 نشستیں تو ایسی ہیں جن پہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی کمفرٹیبل سیٹیں، 4 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ الیکشن تک کچھ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض جگہ کچھ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، بعض جگہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بنے ہیں، اگر ان کو سیٹل کر لیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ سیٹیں بھی ان کے پاس چلی جائیں۔ 16 ہو گئی۔ اسی طرح جی یہ ہوگی 16۔ اسی طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کے درمیان 10 سیٹوں کی تقسیم ہے۔ 6 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون لے سکتی ہے اور 4 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن بعض اس پہ 1-2 سیٹیں ان دونوں میں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اگر مقابلہ تھوڑا سا کسی دوسری طرف چلا گیا تو یہ ترتیب الٹ بھی سکتی ہے، یعنی 6 پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہیں اور 4 جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر چھوٹی پارٹیاں، مسلم کانفرنس ہے، مسلم کانفرنس کی 2 سیٹوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں 1 سیٹ اگرچہ اس کے اوپر کچھ کوشچن مارک لگے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال 2 سیٹیں آپ ان کی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ان 33 نشستوں میں سے 16 نشستیں یعنی 12 یقینی اور 16 ایسی جس پہ کام کرنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف۔ مگر یہ بتائیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلین سویپ نہیں نظر آ رہی، تقسیم ہو جائیں گی 3 یا 4 پارٹیوں میں نشستیں؟ شامی صاحب بالکل صورتحال یہی ہے، اور یہ صورتحال آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2018 سے آن ورڈ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل رہی ہے۔ مگر جو کمپین چلائی ہے، جو مہم کی چلائی ہے محترمہ مریم نے، وہ تو بڑی زوردار تھی۔ وہ زوردار مہم جو ہے شامی صاحب وہ پاکستان کے تناظر میں بڑی زوردار ہے، لیکن جب ہم آزاد جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے تو وہاں کے حوالے سے یہ مہم بہت زیادہ زوردار بھی نہیں کہی جا سکتی، زوردار یا کم از کم کہی جا سکتی ہے تو سودمند نہیں کہی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد اصل میں دیکھیے جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہزاروں افراد ہیں، جوش و خروش ہے، اور جلسے ہر جلسے میں تھا، ہاں پی ٹی آئی کا بھی ہو، پیپلز پارٹی کا بھی، ان کے ہاں ایک مومنٹم ہر جلسے میں تھا، مگر بہرحال الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ کیسے ہوگا وہ تو ایک الگ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر سلطان محمود اور بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر جو ہیں ان کے درمیان بھی تو مقابلہ چل رہا ہے نا؟ جی وہ حلقوں کے اندر نہیں چل رہا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور ہدف کے لیے، سر بڑی سیٹ کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے، جی وزارت عظمیٰ کے لیے چل رہا ہے۔ آج حبیب صاحب یہ چونکہ آپ نے وادی کا ذکر کر دیا، ان کی جو بنتی ہے 33 سیٹیں، تو باقی جو ایک نقطہ بڑا اہم ہے، اچھا ہوگا کہ یہ ساری نشستیں تقسیم ہو جائیں تاکہ کوئی بڑا خلفشار جو ہے اسے پیدا کرنے کی کوشش نہ ہو سکے۔ دوسرا ایلیمنٹ جو حبیب صاحب ہے
وہ جو پاکستان بھر میں مہاجرین کی نشستیں ہیں تو ان کا بھی ایک مختصر سا ذائچہ یہ ہے. وہ تو جموں کی نشست پہ تو جامی صاحب بھی لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے, اللہ اکبر, پر پتہ نہیں کیوں تبدیل کر لیا. میری توبہ سر, میں کبھی اس دندے میں نہیں, میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. آجا صاحب گزارش سنیے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں اس میں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ برملا اپنی گفتگو میں فرمایا کرتے ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, کہ KPK والی نشست جو مہاجرین کی ہے یا کراچی والی اور لاہور کی بالخصوص, ان تینوں پہ تو ہم نے کبھی دلچسپی سے مارکا لڑائی نہیں, کیونکہ یہ تینوں نشستیں روایتی طور پر ہمارے ہاتھ آتی نہیں. باقی 9 رہ جاتی ہیں پورے ملک میں. 9 میں سے جو توقع کی جا رہی ہے 5 یا 6 کی ہے. حبیب صاحب دیکھیے جاوید صاحب, جس طرح آزاد جموں و کشمیر میں ووٹر کے ذہن پر یہ بات بہت اثر انداز اور مؤثر ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں حکومت, بالکل ٹھیک, یعنی وہاں پر کہا جاتا ہے کہ پار کس کی حکومت ہے. تو اگر ان سیٹوں کی بھی آپ بات کریں, یہ جو پاکستان کے اندر ہے سیٹیں جموں کی اور ویلی کی, ان نشستوں پر بھی عام طور پر وہ حکومت وہ پارٹی جیت جاتی ہے جس کے پاس متعلقہ صوبے کی حکومت. بالکل ٹھیک. اگر آپ اس میں دیکھیں تو مگر یہ پنجاب کا موڈ جو ہے وہ کچھ مختلف لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب میں یہ, اگرچہ آپ کو ووٹر لسٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ووٹرز کی خاصی بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ اگر ووٹ اس میں معتدبہ ووٹر اگر ووٹ ڈالیں تو آپ پنجاب کے ٹرینڈ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. مگر زیادہ شدت سے آپ پیش گوئی نہ ہی کریں تو بہتر ہے. نہیں, میں پیش گوئی نہیں کر رہا, میں شام صاحب آپ کو صرف عرض کر رہا ہوں. آج حبیب صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا, بڑی معذرت کے وقت ختم ہو گیا. دلچسپ یہ آپ کا تبصرہ ہے اور واقعتاً دیکھنا ہوگا کہ تقسیم کیسی ہوتی ہے. ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن جانے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے کہ بڑی عید آنے والی ہے, تو بڑی عید پر ایک بڑا انٹرویو دنیا پہلے تو عید مبارک کر دینا لوگوں کو, ہمارے اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو عید مبارک. عید مبارک آپ کو. تو اس بڑی عید پر ایک بڑا انٹرویو دنیا نیوز کی اسکرین پر آنے والا ہے. وہ یہ ہے کہ لیجنڈ اداکار شاہد صاحب, جنہوں نے کئی دہائیاں پاکستان کی فلم انڈسٹری پر راج کیا, ان کی پروفیشنل, پرسنل اور سماجی جو زندگی تھی اس کے کچھ ایسے پہلو جن کے بارے میں ان کے چاہنے والے ہمیشہ متجسس رہے, ان پر ایک سیر حاصل انسینسرڈ گفتگو ہے جو کامران شاہد صاحب نے انٹرو کیا. اور یہ بھی تاریخ ہے, یہ بھی تاریخ ہے, باپ بیٹے کی گفتگو, یہ بھی تاریخ ہے. دیکھیں کامران شاہد جو ہیں وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے پروفیشن کے ہیرو ہیں, اور شاہد صاحب جو ہیں تو ہماری اپنی جوانی میں وہ ہمارے ہیرو تھے, اب تک ہیں. تو ان کی فلمیں میں نے دیکھی اور بڑا یعنی اسی وقت سے وہ دل میں موجود ہیں. اور پھر اب تو 2 بادشاہ ہو گیا معاملہ کہ کامران شاہد صاحب اور شاہد صاحب دونوں جو ہیں وہ دل میں براجمان ہیں. تو یہ جو 1971 سے لے کر 1998 تک کی جو سینما اسکرین ہے اس پر اداکار شاہد صاحب کا جو راج رہا, اس بیچ میں کئی دلچسپ پہلو تھے ان کی فلمی سفر سے, ذاتی سفر سے جڑے. کامران شاہد صاحب نے بہت انسینسر طریقے سے وہ تمام تر پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہد صاحب بھی, انہوں نے بھی بلا کسی رکاوٹ کے وہ بھی انسینسرڈ ہی گئے ہیں. نہیں انسینسرڈ, اس زمانے میں جو اداکار تھے, جو ہیرو تھے, ان کی بھی اخلاقی قدریں بہت اعلیٰ ہوتی تھی. چلیں, وہ تو ایک دنیا اور تھی. وہ چلیں, آپ کو عید مبارک ناظرین, اور یہاں ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.